अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं मोहम्मद मालिक। बड़ा ही इवेंटफुल वीकेंड भी गुजरा है। पिछले 3 दिनों में बहुत डेवलपमेंट्स हुई, आज बहुत डेवलपमेंट्स हैं। और जैसे आपने देखा जो मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल है उसके ऊपर भी बेंच आज बैठा हुआ था, उस पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। फिर यू कैन लव दैम, हेट दैम, यू कांट इग्नोर दैम। मैं बात पीटीआई की कर रहा हूँ, या उनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, कोई मुकदमा हो, सियासी सा हो, हर जगह पीटीआई की डोमिनेंस है खबरों के ऊपर। क्या लेटेस्ट सिचुएशन है, क्या हो रहा है आपस के झगड़ों में और नेशनल पॉलिटिक्स में, उस पर भी बात करेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे रऊफ हसन साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पीटीआई, और दूसरे प्रोग्राम के दूसरे हाफ में मियाँ जावेद से बात करेंगे, क्योंकि मियाँ साहब ने एक बार फिर कहा है कि वो एक्टिव होने लगे और पिछले बहुत दिनों से बहुत डोमिनेंट थे। उन चीज़ों पर सब पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे नज़दीक आज सबसे बड़ी खबर वो है जो कीनिया से आई है। 1 साल 9 माह हो गए हैं अरशद शरीफ की शहादत को। और आपको याद है जब अक्टूबर 2022 में अरशद की शहादत हुई कीनिया के अंदर, तो लगता था पूरे पाकिस्तान में एक इंकलाब का समा था। इतना बड़ा जनाजा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। फिर बाद में नजर आया हर किसी ने उस पर सियासत भी की, बातें भी की, लेकिन फिर एक खामोशी तारी होगी। कीनिया की अदालत ने बड़ा अहम फैसला किया। उसने कहा है कि जी पुलिस का, जो कीनियन पुलिस का दावा है कि ये कोई गलत आइडेंटिटी का मसला था, गलत फहमी से कत्ल हो गया, ये हो गया, उनका सब गलत बात है। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये गलत शनाख्त का नतीजा नहीं था। उन्होंने कहा है कि ये सीरियस डीप तहकीकात होना लाजिम है और उनके बारे होने पे, उनके ऊपर होने वाली फायरिंग के बारे में मालूमात की अदम फहमी बिल्कुल हसूल के हक की खिलाफ वर्जी है। फिर उन्होंने हुक्म दिया दोबारा कि एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करें वो, और तकरीबन 1 करोड़ शिलिंग का जुर्माना भी दिया है अपनी एजेंसीज को, और कहा है कि उनकी फैमिली को दिया जाए। बात ये नहीं है, पाकिस्तान में हर कोई उसमें इन्वॉल्व हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, कोलीग्स, उनकी फैमिली, कोलीग्स, सब कुछ बड़ा सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी में बातें सुनी। कहाँ है वो खामोशी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अरशद शरीफ के दोस्तों ने, मैं भी शामिल हूँ, हामिद हैं, काशिफ हैं, दूसरे दोस्त हैं, एक पिटिशन भी की हुई जुडिशल कमीशन की। अभी हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या बनेगा, कब होगा। 2 साल हो जाएंगे इस अक्टूबर में, और आप देखिए कि अगर अरशद की बातें सामने आ रही है फिर एक बार एक दूसरे मुल्क की अदालत ने, क्या भूल जाएं इसको? क्या ये भी बिल्कुल इस पे मिट्टी डाल दी जाएगी? आई होप नॉट। लेकिन इस फैसले ने एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। जो फॉर्मर डीजी ISI के ऊपर बड़ी बातें होती थी, वक्त आ गया कि उनके खिलाफ भी तहकीकात खुल के होनी चाहिए। बिकॉज हम कब तक लंदन और कीनिया की अदालतों में इंसाफ ढूंढेंगे और लोग यहाँ पे अपने जान से जाएंगे? ये एक बड़ा ही सीरियस इशू है। एंड वी होप कि शायद इसके बाद ही हमारे जो अहले इक़्तिदार हैं उनको कुछ शर्म आ जाए, कुछ आखिरत का डर आ जाए, और इस मामले को दोबारा उस तरीके से डील किया जाए जो इसका हक बनता है। अब आ जाते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी हेयरिंग की जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है, और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। लेकिन एक चीज़ जो मेरे नज़दीक बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक कमेंट है जस्टिस शाहिद वहीद साहब का। उसमें उन्होंने कहा कि ये भी हमें देखना होगा कि ये जो अपील है इसको एज देखा जाए रिव्यू, या इसको मुकम्मल अपील के तौर पे देखा जाए। ये बातों के दरमियान में एक सवाल रेज हुआ था, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर ये रिव्यू के तौर पे देखा जाता है तो बिल्कुल इसकी सिर्फ टेक्निकल फ्लॉज पे बात होगी, और अगर मुकम्मल अपील के तौर पे देखा जाता है तो फिर इसके नताइज बड़े आराम से दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। और जो पैनल है, जो जजेस का बेंच है, 7 मेंबर बेंच, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें टॉप के 4 सीनियर जजेस में से कोई भी नहीं है, और 5वें नंबर पे है जमाल खान मंदुखेल साहब जस्टिस, और फिर 6ठे नंबर पे हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो उसके मेंबर हैं। फिर इंटरेस्टिंगली 7वें नंबर पे जस्टिस आयशा मलिक हैं, 8वें नंबर पे अतर मनीला साहब हैं, दोनों इस बेंच में शामिल नहीं हैं। फिर 9वें, 10वें, 12वें नंबर पे जो जजेस हैं वो इसमें शामिल हैं। फिर आखिरी सबसे जूनियर जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन हैं। तो बात ये हो रही है कि इतना इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसमें सिविलियन राइट्स की सबकी बात है, तो सीनियर 3 जजेस क्यों नहीं हैं इसमें? और अगर नीचे से भी अब शुरू हुए हैं 5वें से, तो सडनली ये 2 कंस्पिक्युअस बाय एब्सेंस क्यों हैं? ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी, आगे देखते हैं इसके क्या असरात होते हैं। दूसरा, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी सुनी है, जो जस्टिस फारूक साहब ने
جسٹس طارق جہانگیری کے بارے میں جو ایک بحث چل رہی ہے, ریفرنس فائل ہو گیا کہ جی ان کی ڈگری کے اوپر شک کیا جا رہا ہے کہ وہ جعلی ہے یا واٹ ایور, اور اس پہ کراچی وہ جو یونیورسٹی نے کہا ہے کہ انویلڈ ہے. اس کے بارے میں آپ نے بتائیے, میں سن بھی لیا. وہ تو باتیں ہوتی رہیں گی, لیکن وہ بڑی سخت باتیں ہوئیں. یہ بھی کہا گیا کہ جو ذمہ داران ہیں وہ گرمیاں اڈیالہ جیل میں گزاریں گے. پھر جسٹس اورنگزیب صاحب نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ لگتا ہے کہ اس کے اندر شامل ہے, ان کی خاموشی بتاتی ہے کہ جیسے یہ اس کے ساتھ انوالوڈ ہیں. بٹ سرپرائزنگلی پھر چیف جسٹس صاحب نے اس کو گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد پہ کر دیا. سو وہ آل دیٹ تھنڈر اینڈ فیوری کہ گرمیوں اندر گزاریں گے, تو پھر وہ تو نہیں ہوئی. اینی وے, تو اب بات کرتے ہیں رؤوف حسن صاحب سے. رؤوف صاحب بہت شکریہ. جو 2-3 ڈیولپمنٹس لیٹسٹ ہوئی ہیں, چھاپے بھی پڑے ہیں, سب کچھ ہے. لگ یہ رہا ہے کہ جہاں آپ اپنی پاپولر پاور کا بہت زیادہ مظاہرہ کرنے پہ تلے نظر آتے ہیں سب کچھ, گورنمنٹ کا اور تمام اداروں کا شاید یہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو پاور بھی ڈیمونسٹریٹ اب ہوگی. تو یہ ہم کیا کسی اور بڑے شو ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں؟ تھینک یو مالک صاحب. یہ آپ کا کہنا ہے جی کہ ایڈمنسٹریٹو پاور جو ہے وہ شو ڈاؤن ہوگا, تو یہ 2 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ 2 سال سے جس پاور کا جو نشانہ ہم بنے ہوئے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو پاور ہے نا سر, اور پولیٹیکل پاور تو نہیں ہے. یہ تو اس میں تو تمام ایڈمنسٹریٹو جو فورسز ہیں, تمام ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ یکجا ہو کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے. ہمیں کسی قسم کی کوئی سپیس مہیا نہیں ہوئی. آج بھی ہم اپنا پہلا جلسہ جو ہے وہ کرنے کے ابھی تک ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ لاسٹ جو ترنول میں انہوں نے ہمیں اجازت دی, وہ خود ہی اجازت دے کے ودن 24 آورز اس کو وڈرا کر لیا. تو وی فیل دیٹ وی ہیو بین دی وکٹمز آف دی ایڈمنسٹریٹو پاور ان دی لاسٹ کپل آف ایئرز, اور کوئی سپیس ہمیں نہ ملی ہے اور نہ ہی ہمیں ملنے کی امید ہے. مجھے ایک چیز بتائیے, میں نے آپ سے سوال اس لیے کیا ہے, چیزیں ہیں میں نے آپ سے سوال اس لیے کیا ہے کہ جو 5 جولائی کو جو ایک سٹیٹمنٹ نکلی خان صاحب کی طرف سے, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی. وہ کہتے ہیں مذاکرات تب ہوتے ہیں جب کسی مسئلے کا حل نکلے. ہم شہباز شریف سے مذاکرات کریں گے تو جعلی فارم 47 کے سہارے کھڑی ان کی حکومت تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی. طاقتور جب تک چاہتا تھا کہ میں گارنٹی دوں کہ اقتدار میں آ کے ان پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا, اور بجٹ کے بعد ان کی سیاست ختم ہوگی. اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر آپ بات چیت کرتے ہیں تو ان کا شرازہ بکھر جائے گا, تو بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر یہ ایشو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسٹرسٹ ہے, اور ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر باہر رہیں گے تو یہ آ کے ادارے کی اکاٹ پہ چھاڑ کریں گے, یہ تو آئی ڈونٹ تھنک عمران خان وڈ ڈسمینٹل اینی سیکورٹی انسٹیٹیوشن. وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ فوج کمزور ہو یا ادارہ بدلے. یہ تو پھر مسٹرسٹ کی باتیں ہیں. تو یہ تو ریزالو ہو سکتا ہے اگر آپ کی بات چیت ہو رہی ہو, اور اگر یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھرتے ہیں تو پھر کیوں نہیں آپ ان کو انگیج کرتے؟ دیکھیے, جو یہ ہمیں یہ سو کالڈ انویٹیشن دیتے ہیں کہ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں, یہ ایکچولی بات چیت کرنے میں بالکل سنسیئر نہیں ہے, کیونکہ ہماری تو 2 ہی ڈیمانڈز ہیں. وہ ایک یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کو ریورس کیا جائے, وہ ہمیں دیا. اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی اپنی حکومت گرے گی, تو کون شخص ہے جو تیار ہوگا کہ بات چیت کرے اور اس کے نتیجے میں اپنی حکومت کو گرائے؟ اس لیے یہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ان کی بات چیت کرنے کی جو آفر ہے وہ سنسیئر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاور تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. پاور کا منبع تو کہیں اور ہے. پاور کا منبع تو اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ تو ڈمیز ہیں, پپٹس ہیں جو ناچ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے میوزک کے اوپر. تو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاور کا منبع ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آ کے وہاں کاٹ پھر چھاڑ کریں گے, کیا ایسا کوئی ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیے, یہ بارہا خان صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں, اور ابھی 2-1 دن پہلے ہمارے فارمر پریزیڈنٹ جو ہیں عارف الوی صاحب نے بھی کہا ہے, بلکہ ان کا ابھی تک جو ہے وہ آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. بارہا مختلف ہمارے جو پارٹی کے اندر جو حلقے ہیں انہوں نے بارہا کہا ہے کہ جی, اور ہمارا آپ مینیفیسٹو پڑھ لیجئے, وہ ہیلنگ ٹچ کی ہم نے بات کی ہوئی ہے, ہم نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی ہوئی ہے. ہم صرف ایک چیز کے اوپر انسسٹ کر رہے ہیں مالک صاحب, کہ وہ مینڈیٹ جس کو دیا ہے پاکستان کے عوام نے وہ آپ ان کو دیجئے, اور اگر وہ نہیں دیتے تو پھر کم از کم یہ کہیے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے, پاکستان میں ایٹوکریسی ہے, پاکستان میں شخص واحد کی حکومت ہے, پاکستان میں مارشل لا ڈی فیکٹو مارشل لا ہے. وہ مانیے, پھر حقائق کو مانیے,
اور پھر آگے چلتے ہیں, پھر دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی اسٹرگل کیسے شروع لیکن کیسے ایک آگے بات بڑھانی. بتائیے, اس وقت تو یہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ پاکستان میں جمہوریت ہے. رؤف بھائی ایک بات بتائیں, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹیبل پہ ہی ہوتی ہیں نا. مثلا اگر آپ, ظاہر ہے وہ سارا کچھ اس لیے تو نہیں ہوا کہ وہ کل اٹھیں اور کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں, فارم 45 سارے سامنے آ جاتے ہیں, تو یہ تو امپاسبل سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے. لیکن اگر آپ بیٹھتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کوئی مڈ ٹرم پوسٹ پہ طے ہو جائیں. سال خان صاحب کو اندر ہو گیا, ابھی بھی آرام سے 6-8 مہینے تو آرام سے کھینچ سکتے ہیں, اگرچہ کانفلکٹ چل رہا ہے جوڈیشری کا اور گورنمنٹ کا, لیکن اس کے باوجود 6-8 مہینے اور کھینچنا, آپ کو ہی پتا ہے, ہم دونوں پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز جانتے ہیں. سال آج گزر گئے, 8-10 مہینے اور گزر سکتے ہیں. تو اگر آج آپ نیگوسیشنز کرتے ہیں اور پرائیویٹلی دوسری پارٹیز کے لوگ کہتے ہیں کہ جی مڈ ٹرم پولز کی بات ہو سکتی ہے, 2 سال ہمیں یہ دے دیں, 2 سال ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وہ نیگوسیشنز ہوں گی. جو آپ کا تو آئدر دس آئدر اور پہ تو بات چیت نہیں چلے گی, یا اور سڑکوں پہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ ابھی آ سکتے ہیں. دیکھیے مالک صاحب, اگر یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے, تو پھر جمہوریت کی جو بیسکس ہیں نا, وہ سب سے امپورٹنٹ, سب سے بیسک کمپوننٹ اس کا جو ہے وہ الیکشن کا فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونا. اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہ یا تو یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے, تو چلے اس کے بعد پھر ہم اپنے جو اپنے سر یہاں تو جمہوری پارٹیوں میں بھی جمہوریت نہیں ہے. یہاں پہ مجھے بتائیں پولیٹیکل پارٹیز میں کہاں جمہوریت ہے؟ ہر پولیٹیکل پارٹی خانوادہ ہے. لیکن میرا سوال بڑا سمپل ہے, آپ اگر بات چیت نہیں کریں گے, چاہے پولیٹیکل ایلیمنٹ سے شروع کر دیں بات چیت, اس کے بغیر بات آگے کہاں بڑھے گی؟ اگر آپ ایک جگہ پہ ہیں, دوسری جگہ پہ باقی لوگ کھڑے میں ہیں, تو ہاؤ ول اٹ موو فارورڈ؟ عمران خان کو آپ باہر نہیں نکال پائے, 1 سال گزر گیا ہے, آپ کی اپنی پارٹی اس بات پہ تقسیم ہو گئی ہے, آپ کی پارٹی میں گروپنگ ہو گئی ہے. دیکھیے 2-3 باتیں آپ نے کی ہیں. ایک تو خان صاحب کو ہم باہر نہیں نکال سکے. لیٹس ناٹ فرگیٹ دا فیکٹ کہ 4 مقدمات میں سے 3 میں وہ بری ہو چکے ہوئے ہیں, 1 رہتا ہے اور وہ بھی زبردستی. تو رو بھائی 4 اور بن جائیں گے. جا رہا ہے وہ ہے عدت کا مقدمہ, جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے شیمفل. چلیے ٹھیک ہے, وہ بنانے دیں نا ان کو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی نے پوری کوشش کی ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی خان صاحب کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی کنٹینشن یہ ہے کہ جمہوریت کی بیسکس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اگر یہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, تو میں اپنی لیڈرشپ سے بات کر سکتا ہوں اس سلسلے میں کہ جی ٹھیک ہے, اگر صرف اس سبجیکٹ کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں اور وہ فورفیٹ, کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے, یہ ٹریبیونلز کوئی کام کرنے دے کم از کم. جہانگیری صاحب کو جو ہے دیکھیے ان کے خلاف انہوں نے کیا پروپیگنڈا لانچ کیا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام آباد کی 3 سیٹیں جو ہیں وہ کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور باقی بھی تمام جو ہمارے ریفرنسز ہیں وہ اگر آپ ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے ان کو آگے بڑھائیں گے تو وہ تمام 83-84 سیٹس جو ہیں وہ ان سے نکل. رؤف صاحب مجھے ایک بات بتائیں, رؤف صاحب مجھے ایک بات بتائیے, ابھی تک جو ہم نے پالیٹکس دیکھی ہے خان صاحب کی, ایک سیکنڈ, جسٹ اے سیکنڈ, جی جی پلیز پلیز. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر وہ ریزرو سیٹس کا جو مقدمہ ہے اس کو بھی اگر آپ فیئر طریقے سے آگے بڑھائیں تو ریزرو سیٹ بھی ہمیں ملتی ہیں. تو یہ تمام فیکٹرز وہ ہیں جو کہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل کبھی. تو اگر آپ کو ریزرو سیٹس مل بھی جائیں گی, مجھے بات سنیے, اگر آپ کو ریزرو سیٹس مل بھی جائیں تو وہ پاور ایکویشن تو چینج نہیں ہوگا نا, یو ول ہیو اے گریٹر پریزنس, لیکن آپ گورنمنٹ تو پھر بھی انہی کی رہے گی. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک ریئیکٹیو ریزسٹنس نظر آ رہی ہے. کیا وقت نہیں آ گیا کہ پرو ایکٹیو پولیٹیکل انگیجمنٹ تو کم از کم آپ کریں؟ ایک دن اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے, پھر اگلے دن ان کے نیچے سے بالکل قالین کھینچ لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ تو اپنی مرضی, وہ کہہ رہے تھے تو ہم نے کہا کر لیں. تو آپ تو پولیٹیکل ایلیمنٹس میں بات نہیں کر رہے, تو جہاں پہ آپ پہ کوئی سوال بھی نہیں اٹھتا, نہ کوئی ڈیل کا, نہ کسی بیک آؤٹ کرنے کا کسی. مالک صاحب
دیکھیے مالک صاحب میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں، میرا خیال ہے کہ آپ شاید تھوڑا سا ذرا مسٹیٹ کر گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی ہماری پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ کنسسٹنٹ رہی ہے کہ جی ہم نے مینڈیٹ چوروں سے بات نہیں کرنی. 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب محمود خان اچکزئی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ جی وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں، اور تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے بالکل آپ کریں، ضرور کریں، اپنے تعین کریں. اور اگر آپ کوئی سبسٹینٹو پروپوزلس لے کے سامنے آئیں گے، فار ایگزامپل آن ریورسل آف مینڈیٹ، تو پھر ہم اس کو انگیج کرنے کے بارے میں سوچیں گے. تو وی آر اوپن ٹو دیٹ. اور ہم نے بالکل محمود خان اچکزئی صاحب کے پاؤں کے نیچے سے کوئی چادر یا کارپٹ نہیں کھینچا. وہ بالکل ابھی تک وہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، وہ جب بھی چاہیں ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی پروپوزلز آتے ہیں تو ان کو ہم بیٹھ کے کنسیڈر کر لیں گے، اور پھر دیکھیں گے اپنے جو حلیف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک پالیسی بنائیں گے تو آگے چلیں گے. تو یہ کہنا کہ جی ہم بالکل ڈیٹیچ کیا ہوا ہے ہم نے اپنے آپ کو، شاید یہ کلیتاً ٹھیک نہ ہو. سر ایک چیز بتائیں، ایک تاثر یہ بھی بنتا جا رہا ہے کہ شاید خان صاحب کنونس ہو گئے ہیں کہ اس پریزنٹ سیٹ اپ کے اندر کسی بھی طور پہ ان کو کوئی سپیس نہیں ملے گی. تو اب وہ اتنا زیادہ ریزسٹنس اور اس چیز پہ لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جو ادارے ہیں یا فوج ہے یا واٹ ایور، اتنا فورس کر دیا جائے کہ کوئی ایکسٹریم قدم اٹھانا پڑے ریاست کو، اور تاکہ اس پورا نظام نیچے گرے. تو اس کمپلیٹ ڈس آرڈر یا کیوس میں سے کوئی نہ کوئی نیا آرڈر ایمرج کرے گا جس میں ہی مائٹ سی اے پلیس فار ہمسیلف. لیکن اگر ایسا خدا نخواستہ ہوتا ہے تو ملک کی تو تباہی ہوتی ہے. تو اگر وہ پاسبلٹی رول آؤٹ کرنی ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی آپشن ہے سوائے کسی سے بات چیت شروع کرنے کے؟ پولیٹیشینز ہوایور، آپ نے اگر کس سے بھی بات کریں گے، فوج آپ سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے، آپ باقیوں سے تیار کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو پھر سائلنس تو ڈیتھ نیل ساؤنڈ کرے گا پاکستان کے لیے. مالک صاحب نمبر 1، آپ نے پھر کافی باتیں کی ہیں. ایک بات جو آپ نے کہا ہے کہ جی ہمیں سپیس ملنے کے لیے ہمیں یقین ہے کہ نہیں ملے گی. پچھلے 2 سال کے بعد کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں اگر کوئی یہ شخص مجبور ہو جاتا ہے یہ سوچنے کے اوپر کہ ہمیں اس حکومت، اس اسٹیبلشمنٹ سے، اس ڈی فیکٹو مارشل لاء سے اسپیس نہیں ملے گی، تو میرا خیال ہے کہ ہی از ویل ود ان ہز رائٹ ٹو ڈو سو. اور ہم یقین، اور ہم بالکل ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ بالکل اسپیس نہ صرف کہ ہمیں دے نہیں رہے ہیں بلکہ جو well within his right to even take things to the point of خدا نخواستہ martial law or something. دیکھیے میں اس پر آ رہا تھا، میں بات اگر دیکھیے جہاں تک رہا سسٹم کا کہ جی یہ کولیپس کر گیا، سسٹم تو کولیپس کر چکا ہوا ہے. آپ کا کون سا انسٹیٹیوشن ہے مالک صاحب جو کام کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ کون سا انسٹیٹیوشن. آپ اگر الیکشن کمیشن کی بات کر لیجئے، میرا خیال ہے کہ اس پاکستان کی تاریخ میں اتنا ریپریہنسبل کانٹیکٹ کسی انسٹیٹیوشن کا نہیں ہوا جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. جوڈیشری سے تازہ ہوائیں آ رہی ہیں، اللہ کرے کہ یہ تازہ ہوائیں آتی رہیں، اللہ کرے کہ جوڈیشری اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو سکے، اللہ کرے کہ یہ جوڈیشری جو ہے پاکستان. آپ کا خیال ہے کہ اس ملک کے جتنے سیاسی، سر لاسٹ کوسچن، آپ کے خیال ہے اس ملک کے جتنے سیاسی مسائل ہیں ان کا حل جوڈیشری کے تھرو ہی نکلے گا؟ یو آر بینکنگ ٹوٹلی آن جوڈیشری؟ سیاسی مسائل کا حل انصاف کے ذریعے نکلے گا. سیاسی مسائل کا حل کانسٹیٹیوشن کی ریسٹوریشن، رول آف لاء کی ریسٹوریشن کے ذریعے نکلے گا. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ڈنڈے سے، بندوق سے اس ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. انفارچونیٹلی ایکسیسو ڈنڈا اینڈ ایکسیسو بندوق جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے استعمال ہو رہی ہے. As I said, there is de facto martial law in the country at this moment in time. This has to go. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فوج کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے. وی آر کمیٹڈ کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، پاکستان کو ایک بڑی وائبل فوج کی ضرورت ہے جس کے لیے خان صاحب نے بہت کام بھی کیا ہے. لیکن تو پھر آپ اپنا مسٹرسٹ کیوں نہیں ہے پھر یہ ویری کوئکلی پھر اگر ادارے کو یہ فکر ہے کہ آپ آگے تو آپ کاٹ پچاڑ کریں گے، یہ تو پھر ریزالو ہو جانا چاہیے. تو پھر مسٹرسٹ کا معاملہ ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا اگر آپ اپنا مینیفیسٹو دیکھیں تو ہم نے ہیلنگ ٹچ کی بات کی ہے، ہم نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات نہیں کی ہوئی. رؤف حسن صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی ایم افریڈ آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ آپ کا. لیکن ایک بریک پہ جانے سے پہلے الیکشن کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ڈان میں بڑی خوبصورت رپورٹ ہے افتخار خان کی، ویری انٹرسٹنگ رپورٹ. انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی آپ ذرا حالت دیکھیں کہ انہوں نے 41 نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹس کا جو ڈیٹا تھا
وہ اپ ڈیٹ ہی پورا نہیں کیا ہوا تھا. جب پتہ نہیں ایک NGO ہے اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو اس کو الیکشن کمیشن نے بیس لیس کہا. جب انہوں نے ڈان نے اپنی انویسٹیگیشن کی نیوز پیپر نے تو ان کا جب ڈیٹا پورٹل سے ساری چیزیں کی تو پتہ لگا کہ جو اس میں سے جو لاہور کی 14 سیٹس تو لاہور کی ہیں جن کا ڈیٹا 45 نہیں ڈالے ہوئے تھے اور 47 ڈالے تھے. اور انٹرسٹنگلی اس میں مریم نواز صاحبہ کی بھی سیٹ ہے, شہباز شریف صاحب کی سیٹ ہے, پھر حمزہ شہباز کی بھی NA کی سیٹ ہے. اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آنیسٹ مسٹیک تھی, الیکشن کمیشن اب یہ کہہ رہا ہے. اور یہ جب سارا سین شروع ہوا تو رپورٹ آئی تو پھر 3 اور 4 سے وہ لگنے شروع ہو گئی رپورٹ, سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. ہم جولائی میں ہیں, یہ فیبرری کے الیکشنز ہوئے میں اور اس کے اندر 41 NA کی سیٹیں اور امینڈڈ یہ چیزیں لگی ہیں. ابھی یہ نہیں پتا کسی کو کہ امینڈمنٹس ہوئی کیا ہیں, لیکن جب 6 ماہ گزر جائیں اور الیکشن کمیشن انٹرسٹنگلی لاہور کی سیٹس کا ڈیٹا مسنگ ہو تو یہ بڑا انٹرسٹنگ آنیسٹ مسٹیک ہوگی. خیر اب دیکھتے ہیں PMLN کی کیا آگے آنے والے دنوں میں ہونے والی چیزیں ہیں, بڑی باتیں ہم سن رہے ہیں. اس بریک کے بعد ہمیں جاوید عتیق صاحب جوائن کریں گے. پلیز اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کافی عرصے سے نواز شریف صاحب بالکل خاموش ہیں. جب بجٹ بھی آیا بالکل اس پہ کسی قسم کا کامنٹ نہیں آیا, آبزرویشن نہیں آئی, اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ڈسٹنس رکھ رہے ہیں اور اس بجٹ کے بعد تو ویسے رکھنا بھی چاہیے. اور تاکہ کل کو اگر کوئی بھی ملبہ گرے, شاید شہباز شریف گورنمنٹ ہو, باقی لوگ ہوں, لیکن وہ ہر قسم کی کنٹروورسی سے پیچھے ہیں. اب ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی وہ محرم کے بعد سیاسی گرمیاں شروع کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب انچارج ہوں گے ایکٹیویٹیز کے, وہ پنجاب کے دورے کریں گے, باقی ملک کے بھی دورے کریں گے, اور جولائی کے دوسرے ہفتے میں سیکریٹریٹ میں اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے بڑے قریبی ساتھی بھی سمجھے جاتے ہیں, سینئر PMLN کے رہنما میاں جاوید لطیف صاحب, انہوں نے بھی ریسنٹلی 1-2 انٹرویوز میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی زبان اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میاں صاحب کو سیاست پہ قدغنے ہیں, سب کچھ ہے اور یہ اب ہٹیں گی, ہٹنا چاہیے. ایک طرف یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا کس قسم کی سیاست ہے, کیا بیانیہ ہوگا, ذرا بات کرتے ہیں. میاں جاوید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب یہ بتائیں, یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ زبان بندی کس نے کی ہوئی ہے, ہاتھ کس نے باندھے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب تو کبھی بھی ایسے بے بس نہیں تھے کہ وہ کسی کے کہنے پہ خاموش ہو جائیں, کسی کے ہاتھ باندھنے سے وہ غیر فعال ہو جائیں. تو یہ تو بتائیں کس نے کیا ہے سب کچھ اور کیوں؟ دیکھیں مالک صاحب, جہاں حالات پہنچ چکے ہیں پاکستان کے, ایک تو میری آواز مجھے ذرا چیک کر تنگ کر رہی ہے واپسی. اچھا, دوسرا میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے جو حالات آج ہیں, بدقسمتی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اندرونی مداخلت تو تھی اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں کی, مگر بیرونی مداخلت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ آپ فیصلے کرتے وقت ان کا دباؤ محسوس کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف پچھلے 30-35 سال سے 2 دفعہ چیف منسٹر رہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, 3 دفعہ اپوزیشن لیڈر رہے. تو نواز شریف نے کبھی بھی ملک کے اندر ہونے والی جو مداخلت ہے پاکستان کے مفاد میں صحیح, وہ خاموشی اختیار کیے رکھی, بھلے ان کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑی. آپ دیکھیں کہ آپ کرتے ہو 93 میں موٹر ویز دیتے ہو, یا صنعتوں کا جال پاکستان کے اندر آتا ہے, ترقی پاکستان کرتا ہے, تو نواز شریف کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے. دوسری دفعہ نواز شریف آتے ہیں, پاکستان کو دفاع کو ناقابل تسخیر بناتے ہیں. نہیں, لیکن پھر ان کو ایک چیز تو میاں صاحب, ایک چیز تو ان کو سمجھ آ گئی نا کہ بار بار ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے, تو پھر خاموشی کیوں؟ پھر کھل کے بات کریں. عمران خان کے ساتھ ایک بار ہی ہاتھ ہوا ہے, وہ کھل کے بات کر رہا ہے, تو میاں صاحب کیوں نہیں بولتے؟ ایک سیکنڈ, یہی تو بات میں کہنے لگا تھا, آپ کا وقت ضائع ہوا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری دفعہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا, ان کو ہائی جیکر بنا کے سزا دے دی, مگر نواز شریف نے
قومی راز سے پردہ نہیں اٹھایا. تیسرے دفعہ نواز شریف نے پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ لے کے آئے چین کی، وہ چین کی انویسٹمنٹ عالمی قوتوں کو اور ان قوتوں کو جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی، ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتی، انہوں نے بریک کیا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا ایک قرارداد میں مداخلت کی معذرت کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسپیسیفک ہم بات کر لیں. مجھے صرف یہ پہلے بتا دیجئے یہ زبان بندی، ہاتھ باندھنا، کس کا اتنا زور ہے ان پہ کہ یہ بول نہیں رہے؟ اور اگر نیشنل انٹرسٹ میں خاموشی، چلیں آپ اگر مجھے وقت نہیں دے رہے، نہیں بولیں سر، یہ چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں خاموشی تھی تو آج کیوں وہ زبان کھولیں گے؟ نیشنل انٹرسٹ میں خاموشی انہوں نے اختیار کیے رکھی، بھلے ان کی مقبولیت کو نقصان ہوا. ایک شخص آیا، ایک بار آیا اور اس نے سائفر لہرا کے اور وہ بیانیہ پیش کیا جس پہ کبھی وہ نہ چلا تھا نہ چلے گا، مگر اس نے وہ بیانیہ جو بنا کے اس کو دیا گیا اس نے وہ بول دیا. اور آج نواز شریف کو بولنا کیوں چاہیے؟ نواز شریف کو بولنا اس لیے چاہیے کہ اس وقت نواز شریف کے پیش نظر جو تھی بات کہ میری خاموشی سے پاکستان کو فائدہ پہنچ جائے، بھلے مجھے نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے. وہ کارگل ہے، وہ ڈان لیکس ہے، بے شمار چیزیں ہیں. مگر آج نواز شریف کو بولنا اس لیے چاہیے کہ نواز شریف کی خاموشی سے اس وقت پاکستان کو بھلے فائدہ پہنچ گیا ہوگا، مگر آج جھوٹ اس قدر بولا جا رہا ہے کہ سچ کو شرم آ رہی ہے. آج نواز شریف اگر بیرونی مداخلت کے حوالے سے نہیں بولیں گے اور پاکستان کے اندر جو کندھا پیش کر رہے ہیں اس سازش کو ان کے نام پبلک نہیں کریں گے تو ریاست کو اور نقصان ہوگا اور دیر ہو جائے گی. نواز شریف اگر آج بولتے ہیں تو پاکستان جو انتشار کا شکار نظر آ رہا ہے. اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ آپ 2017 میں جس ڈگر کے پہ پاکستان چل رہا تھا اور اس وقت جب تمام ایک پیج پہ آ گئے اور انصاف فراہم کرنے والے ادارے سے جو انصاف ملا، ایک شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ اور دوسرے کو تاحیات نااہلی کا سرٹیفکیٹ تھما دیا گیا. کیا میاں صاحب جب بولیں گے، میاں صاحب جب نواز شریف صاحب بولیں گے، کیا وہ ایسی باتیں بھی کریں گے کہ جس سے ان کے بھائی اور بیٹی کی حکومتوں کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے؟ کیا ایسی باتیں بھی کریں گے کھل کے؟ مالک صاحب بات یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ آدھا تتر آدھا بٹیر سے نہیں چل سکتا. یہ سسٹم جو ہے اس کو یا آئین قانون کے مطابق چلنا ہوگا یا پاپولیرٹی بیس پہ فیصلے ہوں گے. تو پھر اس بیس پہ کیا آپ عمران خان سے لڑ پائیں گے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر کا ایک تو فائدہ ہے نا آپ کو کہ عمران خان اندر ہیں، پارٹی تتر بتر ہے. اگر یہ پیورلی پاپولر پالیٹکس پہ ہو گیا پھر تو آپ کی سیاست خطرے میں نہیں ہے. نہیں، ہماری سیاست شروع ہی اس وقت ہوگی. مالک صاحب اگر میں آج بھی یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ استعمال ہو کے عمران خان کو پاپولر بنایا گیا ہے اور پاکستان کے پاس ریاست کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ذرائع ابلاغ کے پر اتنا خرچ کر کے اس کے بیانیے کو، اس کی جھوٹی کہانی کو سچ ثابت کر سکے کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، سچ حقیقت یہ ہے. مگر آپ دو کام کر دیں. ایک تو جنہوں نے صادق اور امین کا ان کو سرٹیفکیٹ تھمایا تھا وہاں سے آواز اٹھے، وہاں سے فیصلہ آئے کہ یہ کتنا صادق اور امین تھا اور کیا مجبوری تھی، کن کے کہنے پہ اس کو یہ سرٹیفکیٹ تھمایا گیا. اور دوسرا 9-10 مئی کے مجرموں کو جب تک آپ سائفر لہرانے والوں کو آپ پبلک نہیں کریں گے سارا ملبہ ابھی رؤوف حسن صاحب پہلے سیگمنٹ میں تھے، وہ بھی سپریم کورٹ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی سپریم کورٹ سے ہی فیصلے چاہتے ہیں. تو یہ پھر میرا تو خیال تھا کہ سیاست دان پولیٹیکل مسئلوں کا حل نکالیں گے، آپ ججوں پہ تکیہ کر کے دونوں سائڈز بیٹھے ہیں. نہیں مالک صاحب، بالکل آپ میری بات کو غلط سمجھے ہیں.
میں عرض کر رہا ہوں کہ 2017 تک اگر کوئی ادارے کام کر رہے تھے تو 2017 کے بعد تمام ایک پیج پہ ہو کے نواز شریف کو نکالنے والے تھے، اور آج تک ایک پیج اس طرح نہیں بن سکا جنہوں نے 2018 میں 4 سال کسی کو حکومت تھمائی تھی۔ مگر آج آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارے پہ تکیہ کر کے دونوں جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، قطعاً غلط ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ کو جو 2014 سے سلسلہ آپ نے شروع کیا چین کی انویسٹمنٹ کو روکنے کا، اور پھر جس طرح انصاف فراہم کرنے والے اداروں سے فیصلے لیے گئے، اس وقت آج بھی جس طرح کا ماحول بنا کے وہ فیصلے اسی طرح لینے کی خواہش ہے کسی کی، اگر اسی طرح ہوگا، حقائق بیان نہیں کیے جائیں گے تو یہ پاکستان مشکل میں اور پھنستا جائے گا، یہ سسٹم کلیپس کر جائے گا، اور اس سسٹم کے کلیپس ایک بریک میں لے لوں، بریک کے بعد آگے اسی پہ میں آپ کے ذرا ایک سوال اور ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اچھا میاں صاحب، لیڈروں کے پاور ایشوز تو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، عام لوگوں کے تو پاور ایشوز دوسرے ہوں گے، تو بجلی کا پاور ایشو ہے۔ یہ بتائیں یہ جو بجٹ آیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، کیا میاں صاحب اس کو اون کرتے ہیں؟ وہ خوش ہیں اس سے، سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہی بہترین بجٹ بن سکتا تھا، یا اس پہ بیکاز اتنی خاموشی کبھی بھی کسی مسئلے پہ نہیں ہوئی؟ مجھے مالک صاحب بتائیں، نواز شریف صاحب کا تو بعد میں آپ ذکر کریں، میں یا آپ اس بجٹ سے مطمئن ہیں؟ بجلی کے جو بل آ رہے ہیں، میں اور آپ اس سے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ بجلی کو جو بل آ رہے ہیں آگ لگا رہے ہیں معاشرے میں، اور اندیشہ ہے کہ خدا نخواستہ انتشار جو بڑھ رہا ہے وہ کہیں پاکستان کے اندر بغاوت کی شکل اختیار نہ کر لے۔ ان حالات میں جب میاں صاحب نکلیں گے اور ہر ضلع میں جائیں گے، سب کچھ جائیں گے، تو وہ تو ان کو بہت زیادہ پبلک بیکلیش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں مالک صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ابھی آپ کے چینل پہ ایک ٹکر چلتا دیکھ رہا تھا جو تفصیلی فیصلہ آیا ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس وقت کی عدالتیں جو تھیں مارشل لا کی قیدی تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2014 سے 2023 تک جو عدالتیں تھیں، کیا جنرل فیض کی قیدی نہیں تھیں؟ اور کیا ان کے کیے ہوئے فیصلوں نے پاکستان برباد نہیں کر دیا؟ کیا ان کے دیے ہوئے فیصلوں نے پاکستان کی چولیں ہلا کے نہیں رکھ دی؟ یہ بیان کریں نا نواز شریف۔ حکومت ہے، جنرل فیض کو پکڑیں، پوچھیں ان سے، کیوں نہیں کرتے؟ یار میں تو کسی پی این کو گرفتار نہیں کر سکتا، آپ ایک سابق جنرل کی بات کر رہے ہیں، کمال کرتے ہیں یار آپ۔ ابھی تک میں جو میرے نیب کیسز ہیں میرے اسی طرح پینڈنگ ہیں، بے گناہ ہوتے ہوئے اسی طرح پینڈنگ ہے۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں یار مالک صاحب؟ میں تے تانوں چنگا بھلا شریف آدمی سمجھدا سا۔ میں چاہ رہا تسی دا سکون تہاڈا منہ خراب کریے، بڑے سکون نال بیٹھے ہوئے ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں کہنا چاہتا تھا، جو آپ نے سوال کیا کہ ان حالات میں نواز شریف جب جائیں گے پبلک میں تو کیا کریں گے، وہ یہ ہے مالک صاحب، وقت کا تقاضا ہے اور ریاست کی ضرورت ہے کہ نواز شریف عالمی دباؤ جو پاکستان پر ہے اور اندرونی دباؤ کے تحت جو فیصلے آ رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں یا پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، ان پہ بات نواز شریف صاحب کو کرنی پڑے گی۔ اس کے بغیر پاکستان کے اندر جو انتشار بڑھتا جا رہا ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جب میاں صاحب بات کریں گے معیشت پہ تو وہ شہباز شریف کی حکومت کا جو بجٹ ہے اس کو مسترد کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ معاہدہ جو آئی ایم ایف سے توڑا گیا تھا 4 سالہ حکومت میں، تو اس وقت پوچھا نہیں جانا چاہیے تھا کہ اس معاہدے سے توڑنے سے جو اثرات پاکستان کی معیشت پہ مرتب ہوں گے یا پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑے گا؟ وہ میں تو نہیں پوچھ سکتا، میرا تو سوال پہلے کائنڈلی جواب دے دیجئے
کیا میاں صاحب اس بجٹ کو اون کرتے ہیں یا وہ اس کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کرتے؟ آپ اگر مجھے بات کرنے کا موقع دیں تو آپ کو شاید سوال کی ضرورت پیش نہ آئے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ اس وقت جب معاہدہ آئی ایم ایف سے توڑا گیا تھا تو پالیسی سازوں کو، با اختیار حلقوں کو پوچھنا چاہیے تھا اس وقت کی حکومت سے کہ کیوں یہ توڑ رہے ہیں. آج جو آئی ایم ایف سے معاہدے کیے جا رہے ہیں سخت ترین شرائط پر، آج بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کو کس مجبوری میں اتنے سخت شرائط پہ سر میرا وقت ختم ہو گیا. میاں صاحب مہربانی سے کوئک جواب. کیا میاں صاحب شہباز شریف سے پوچھیں گے کہ یہ معاہدے اس طرح کیوں ہو رہے ہیں اور یہ کیوں ایسا بجٹ بنایا؟ پوچھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ حالات، ریاست وقت کا تقاضا یہی ہے پاکستانی قوم کو اعتماد میں لینے کا، جو نواز شریف سے قوم توقع رکھتی ہے کہ سب کچھ سچ سچ کہہ دیا جائے کہ آپ کتنی آزادی سے یہ بجٹ بنا سکے ہیں یا کتنی مجبوریوں سے یہ بجٹ بنایا اور آنے والے وقت میں آپ اس سے کیسے نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب، بہت شکریہ. ایک چیز تو واضح نظر آ رہی ہے میاں صاحب کے بیانوں سے کہ جو بھی بات ہے یہ ایک ایسا بجٹ ہے کہ اس کو نواز شریف صاحب بھی اون کرنے پہ تیار نہیں ہے. اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے جب سے بجٹ آیا ہے انہوں نے کوئی بات اس پہ نہیں کی، نہ کوئی ڈیفینڈ کیا، نہ اس کے حق میں بات کی ہے. اور کلیئرلی وہ اپنے آپ کو اپنی پارٹی کی حکومت سے ہی ابھی تک بالکل علیحدہ رکھ کے ایک ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں اپنی ساکھ کا. آگے کیا بیانیہ بتاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ اب دیکھتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.